हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। आई होप यू आर ऑल फाइन। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो भाईजान जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस मार दो। और भाईजान सीन कुछ ऐसे कि अभी सहरी की है, फजर की नमाज़ अदा की है और हम लोग जा रहे हैं आज फिर बयान सुनने के लिए। यार सीन ऐसे हैं कि हम लोगों ने उनसे पता किया था, उस इदारे से पता किया था कि भाई ये क्या है, रोज़ होता है या कोई एक अच्छी पर्सनैलिटी आई होती है तब होता है। तो उन लोगों ने हम लोगों को बताया था कि भाईजान ये रोज़ हो रहा है। तो तकरीबन 11-12 दिन गुजर चुके हुए हैं रमज़ान के। तो हमने 11-12 बयान हम लोगों ने मिस कर दिए हुए हैं, लेकिन 2 बयान हम लोगों ने अटेंड कर लिए थे और आज फिर हम जा रहे हैं एक और बयान सुनने के लिए। एक बंदा और हम लोगों के साथ जा रहा है, मैं और सुलेमान जाता था, तो आज मेरे साथ सैद जा रहा है। अब आप सोए रही अभी तक? मैंने आपके साथ जाना है। मेरे साथ जा रहा है? हाँ जी। उधर मौलवी बनाते तो बेटे तेरी दाढ़ी नहीं है, उन्होंने आपको बढ़ने नहीं देना अंदर। नहीं, कुछ नहीं होता। आपको जाने नहीं देंगे इधर। नहीं जाने देंगे। सर पे टोपी भी नहीं है? मैं ले लूंगा। ना जी ना, वाइट शर्ट पहनी है ऊपर से। ब्लैक पहन लेता हूँ। लेकिन जाना ज़रूर है। हाँ जी। चलो फिर, चलो यार इसको लेकर चलते हैं, फिर इसको भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा और ज़रा बयान शयान सुनेगा तो बंदे का पुत्र बन जाएगा हैं। चलाओ चलो यार। ये बंदा ना कसम से आज ना मुझे ना, आ जाओ पाइन स्टार्ट करें इसको जी। शौक इसकी फेवरेट बाइक है। भाई सोते हैं लोग। तो भाईजान अभी हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पैलेस में और भाई सुलेमान साहब को हम लोगों ने पकड़ लिया था। और ये इनको जानते हैं आप? इनको कैसे जानते हैं? ये राणा साहब है भाई। मैंने तो नहीं ना बताया ना, तेरे सामने कोई मैसेज किया है, ठीक है? कैसे जानते हो इनको? बहुत फेमस पर्सनालिटी है, आपको पता नहीं, यूट्यूब की बहुत बड़ी मेरे व्लॉग्स में देखा है उन्होंने आपको। हाँ तो आ जाओ फिर आपको लेकर चले आज। खड़े हुए थे। मैंने तो नहीं बैठ पकड़ा है कल वाले। तो अभी यार हम लोग टाइम से ही आ चुके हैं और जाकर ऊपर आप लोगों को सीन दिखाता हूँ क्या है। आज फिर अवाम ने मैनू चल 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 देख लो, आप फेमस हो गए हो हैं। देख लो आपको लोग जानने लग गए हैं अब। अपनी सीट्स पर और हम लोगों ने फ्रंट की जगह हम लोगों को मिली है और डबल नस्ली तो अब ब्रश कर ले। मेरी बात ने आज अगर वो उसी तरह कोई ये कारी साहब आ गया ना बयान करने, वो डाउन से लिया तो मैं सो जाना है, फोन पे क्लास सो जाना। उस है ऐसे कुट बहु पै गई हो सीधा। चुप 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 कर जा, बयान सुनना है। और अभी यार आप लोग देख लो कोई भी नहीं आया था, हम लोग फ्रंट पे आकर बैठ गए क्योंकि बाद में रश हो जाता है। तो अभी सेटिंग वगैरह कर रहे हैं सारे, ठीक है? दिखाता हूँ और देन जब ये सेट हो जाएगा तब आपको दिखाता हूँ सीन। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने वालिद को लाएं, वालदा को लाएं, बड़े भाई को लाएं, बड़ी बहन को लाएं, ताकि वो भी इसमें शामिल हो सकें। तो ये दर्स के आखिर में इंशाल्लाह हम इसकी कुरानदाजी करेंगे। टोटल 30 इनाम है, 15 मर्दों की तरफ, 15 ख़वातीन की तरफ। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अहबाब नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करेंगे। उस बुनियाद पे जिस तरतीब से हमने इनामात रखे हुए हैं उसी तरतीब से भाइयों को इंशाल्लाह दिए जाएंगे। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलतुश शेख शेखुल हदीस हाफ़िज़ मोहम्मद शरीफ हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उनको दिल की गहराइयों से दारुल फलाह की तरफ से, अहले जमात कसूर की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। सब भाई दिल से दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला हमारे शेख की इल्म, अमल और ज़िंदगी में अल्लाह बरकत करे। हमारे लिए, हमारी जमात के लिए ये बहुत बड़ा सरमाया है। अल्लाह ताला इन मशाइख की ज़िंदगियों में बरकत करे। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اللہ ذوالجلال کے بڑے عظیم احسانات میں سے سب سے بڑا احسان وہ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ان کے ذریعے سے ہی ہمیں قرآن ملا، ان کے ذریعے سے ہی ہمیں دین اسلام ملا، اور ان کے ذریعے سے ہی اللہ ذوالجلال نے اپنی ہدایت اور اپنی وحی اور اپنے علم کو نازل فرمایا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، ان کی محبت، ان پر ایمان، ان کا احترام اور ان کی دی ہوئی تعلیم اور ان کی سکھائی ہوئی سنت، یہ سب سے بڑی ہمارے اوپر اللہ ذوالجلال کی نعمت ہے، اس کا احسان ہے. آئیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب سے ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دے کر اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں اور اس شہادت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو پھر ہمارے اوپر ان کے کون سے حقوق ہیں، کون سے واجبات ہیں، اور ہمارا زندگی میں ہر قدم پر اور زندگی کے سارے شعبوں میں ہمارا پھر طرز عمل، ہماری فکر، ہماری سوچ اور ہمارا طریقہ وہ کیسا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا ہے تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ کے نمائندہ ہیں. اب جو ان کا پیغام ہوگا، جو کچھ وہ بولیں گے، جو کچھ ہمیں عطا کریں گے، وہ ان کا اپنا نہیں ہوگا بلکہ اللہ ذوالجلال کا وہ پیغام ہو. یہ بات آپ اچھی طرح ہر مسلمان کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے اور ہمارے خالق اور مالک کے درمیان ایک معبود، سچا معبود اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے درمیان اور ہم جیسی کمزور، گناہگار مخلوق اور بندے کے درمیان اگر کوئی ذریعہ اور واسطہ ہدایت کا، پیغام رسانی کا، اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہمیں تعلیمات پہنچنے کا اگر کوئی ذریعہ اور واسطہ ہے تو
تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہو کہ یہ قرآن مجید یہ ہمیں کہاں سے ملا، کیسے ملا، اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں، کوئی فرشتہ ہمارے اوپر تو نازل نہیں ہوا۔ جبرائیل امین علیہ السلام میرے اور آپ کے پاس آ کر تو انہوں نے نہیں کہا کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں اگر یہ ملا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ملا۔ اب اسی زبان سے انہوں نے ہمیں فرمایا کہ یہ قرآن ہے، اور اسی زبان سے انہوں نے ہمیں فرمایا کہ یہ میری حدیث ہے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا فرمان ہے، اور یہ بھی میری اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ بھی اللہ ذوالجلال کی طرف سے۔ اور اس چیز کی گارنٹی یہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں دی کہ میرے پیغمبر جو کچھ بولیں گے، جو تمہیں سکھائیں گے، جو تمہیں دیں گے، وہ سارے کا سارا میری طرف سے ہوگا اور میری طرف سے وحی ہوگی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَىٰ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو بھی ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، آپ کے زبان سے اس کی تلاوت کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اس کا بیان، اس کی عملی شکل، اس کا پریکٹیکل، اس کی عملی زندگی، یہ آپ کے ذریعے لوگوں کو سکھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے 3 ذمہ داریاں لی ہیں، 3 ذمہ داریاں۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہماری ذمہ داری ہے، جمعہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، وقرآن، اور اس قرآن مجید کی آپ کی زبان پر تلاوت جاری کریں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی لفظ، کوئی حرکت، کوئی زبر زیر نہ وہ آپ کو بھولے گی اور نہ وہ غلط آپ کی زبان مبارک سے نکل سکتی ہے۔ اور صرف یہ 2 چیزوں کی ضمانت نہیں ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ ثم ان علینا بیانہ، تو پھر اس قرآن کا بیان یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میں آپ حضرات سے بطور سوال صرف ایک بات کو سمجھنے کے لیے یہ عرض کروں گا کہ آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ایک یہ ذمہ داری تھی، دوسرا آپ کی زبان پر قرآن مجید کی تلاوت کو جاری کرنا یہ بھی اللہ ذوالجلال کی ذمہ داری تھی، اور اس کا بیان اور اس کی تفصیل، اس کی عملی شکل وہ بھی اللہ ذوالجلال کی ذمہ داری تھی۔ تو اللہ نے اپنی تینوں ذمہ داریاں پوری کی ہیں یا نہیں کی ہیں؟ اگر کی ہیں تو پھر قرآن مجید کا بیان اور خود قرآن مجید یہ دونوں اللہ ذوالجلال کی طرف سے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ قرآن مجید کو تو ہم مان لیتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان اور اللہ کی وحی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان لینا، آپ کی حدیث پر ایمان لانا،
اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا یہ ہمارے اوپر کوئی حجت اور کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور آپ کی سنت میں فرق کرتا ہے، ایک کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا، تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول اللہ بھی نہیں مانتا ہے، اسی رسول اللہ کے ذریعے ہمیں قرآن کا پتہ چلا، وہ تو ہم مان لیں کہ ٹھیک ہے، اور اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں آپ کی سنت کا پتہ چلا اور اس کا ہم انکار کر دیں، اس میں شکوک اور شبہات کے اندر ہم بڑھ جائیں اور اس کے درجے کو کم کریں۔ اسی لیے فرمایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا تھا لوگو الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ لوگو یہ بات غور سے سن لو، غور سے سن لو، کان کھول کر سن لو، مجھے اللہ ذوالجلال نے قرآن بھی دیے، ومثلہ معہ، اور اللہ نے ہی مجھے قرآن جیسی اس کے ساتھ اور چیز بھی عطا کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں قرآن کا پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چلا، اور میں اگر یہ بات واضح کر سکوں تو شاید میری یہ کامیابی ہو کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اب سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ کیا ہے، آپ کیا کرتے تھے صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک، مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں آپ کیا کرتے تھے، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ تو ہم یہ جواب دیں گے کہ آپ کا طریقہ، یہ قرآن بھی آپ کی سنت ہے۔ آپ صبح سے لے کر پورا دن، پوری 23 سالہ زندگی آپ نے قرآن پر عمل کر کے لوگوں کو دکھایا ہے یا نہیں؟ یہ قرآن بھی آپ کی سنت، یہ قرآن بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے۔ یا اس طرح سمجھ لیں کہ اگر کسی نے سب سے پہلے قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا ہے تو کس نے دکھایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے جس پر عمل کیا ہو اسی کو تو سنت کہتے ہیں، اور سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا معنی طریقہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن پر عمل کر کے دکھایا، اسی لیے تو جب ہماری بہت عظیم امی جان سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کی عادات کیسی تھی، آپ کی زندگی کیسی تھی؟ تو انہوں نے تو ایک جملے سے ہی اس پورے سوال کا جواب دے دیا کہ پوچھا کیا گیا ہے کہ آپ کا خلق، اخلاق اور زندگی۔ دراصل اخلاق ان عادات اور طریقے کو کہتے ہیں جو انسان کی طبیعت ثانیہ بن جائے، صبح سے رات سونے تک وہ اس کا مزاج بن جائے، اس کو چھوڑے نہ۔ تو جب پوچھا کہ آپ کا اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا طریقہ کار کیا تھا، تو آگے سے کیا جواب ملا؟ کہا کیا آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟
آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ جی پڑھا ہے قرآن مجید۔ تو فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، اگر آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو، آپ کی سنت کو، آپ کے اخلاق کو دیکھنا ہے تو شروع سے آخر تک قرآن پڑھ لو، یہ آپ کی سنت بھی ہے اور آپ کا اخلاق بھی ہے۔ یہ بات میرے کبھی دماغ میں اور ذہن میں یہ کبھی گزری نہیں کہ کوئی شخص اٹھے اور یہ کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ہمیں کہا یہ قرآن ہے، یہ ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنی زبان سے کہا یہ میری سنت ہے، ہم کہیں نہیں، یہ نہیں، یہ ہم مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، پوچھتے ہیں جی، اس کی تصدیق کرتے ہیں جی، یہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے جی۔ جو شخص محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کا منکر ہے۔ پہلے حدیث کو مانے گا تو پھر قرآن کو مانے گا، اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنی زبان حدیث سے ہی قرآن مجید ہمیں سکھایا اور ہمیں پڑھایا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا جب آپ کی ہر بات کو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ لیتے تھے، آپ کی ہر بات کو لکھ لیتے تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو لوگوں نے ان کو روکا، لوگوں نے روکا، کہا کہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں اور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، اور آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور کہنے لگے میں تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ لکھ لیتا ہوں، ہر بات لکھتا ہوں، یہ موتی اور جواہر سے قیمتی چیزیں میں تو لکھتا جاتا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں جی آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں کوئی لفظ اور بھی بول سکتے ہیں، تو ہر بات لکھ لیتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آئیے سنت کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلے، حدیث کسے کہتے ہیں اور قرآن کسے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا عبداللہ اکتب، عبداللہ لکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، اس زبان سے تو حق کے علاوہ کوئی بات نکلتی نہیں ہے، خواہ غصے میں ہو یا خوشی میں ہو، اور یہ پیغمبر کی خصوصیت ہے۔ ویسے ہمیں تو یہ حکم ہے نا کہ جو شخص غصے میں ہو وہ فیصلہ نہ کرے، کیوں جی؟ جو غصے میں ہو، قاضی کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جج ہو وہ غصے میں فیصلہ نہ دے، اس لیے کہ شاید اس کی عقل وہ کام نہ کر سکے اور غلط فیصلہ دے دے۔ لیکن یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ غصے میں بھی بولیں گے تو اللہ کے حکم سے بولیں گے، اور خوشی میں بھی بولیں گے تو اللہ ذوالجلال کی رضا اور اس کے حکم سے بولیں گے، غصے میں بھی بولیں گے تو ان کی زبان سے حق نکلے گا، اور خوشی میں بھی بولیں گے تو ان کی زبان سے حق ہی نکلے گا۔ اس لیے اس بات میں تو ہر مسلمان کا انشراح ہونا چاہیے، کھلا ذہن ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کا معنی ہی یہ ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، خود نہیں بولتا۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ آپ نے علماء سے سنا صلح حدیبیہ کے موقع پر منظر کیا تھا، جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے 1500-1400 صحابہ کرام کے ساتھ، کفار نے روک دیا۔ اس وقت منظر کیا تھا؟ منظر یہ تھا، ایک طرف 1500 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ لشکر بھی ہے، اور وہ بہادر جنگجو قوم جنہوں نے اللہ ذوالجلال کی مدد سے کیسر اور کسریٰ کو فتح کیا تھا، اور ان کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آئے تھے،
مصر اور طرابلس ان سب علاقوں کو فتح کیا تھا. 63 لاکھ مربع میل کے علاقے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حکومت قائم تھی. وہ صحابہ کرام ہیں اور ان کے سامنے وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ابو جندل کو بیڑیوں میں جکڑ کر لایا گیا، زخمی جسم ہے، خون بہ رہا ہے. سہیل بن عمر جو کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا، اس کا بیٹا بھی ہے ابو جندل اور ابو بصیر بھی ہے. وہ رو رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر چکے. کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ آپ کے جو لوگ مسلمان ہو کر ہماری طرف آئیں ہم ان کو واپس کر دیں گے. یہ وعدے میں شامل تھا. اور جو ہمارے آپ کے پاس چلے جائیں وہ آپ نہ بھی واپس کریں. ایک اور وعدہ بھی تھا، اللہ اکبر، کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں، ہم واپس چلے جائیں. یہ بظاہر شرطیں ایسی تھیں کہ جیسا بظاہر مسلمانوں کو کمزور ان کی ناک رگڑ کر اور ان کو نیچا دکھا کر یہ شرطیں ان سے قوت اور زور سے منوائی جا رہی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں. ابو جندل کہتا ہے یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، میرے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مجھے دیکھو، میرے باپ نے میرا حال کیا کیا ہے. ہم حق پر ہیں؟ کہا جی حق پر ہیں. اچھا، یہ لوگ باطل پر ہیں، کفر پر ہیں؟ کہا ہاں، یہ لوگ جو کفار مکہ ہیں یہ جھوٹ پر ہیں. کہا اگر ہم ان سے لڑیں اور مارے جائیں تو کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں ہاں جنت میں جائیں گے. کہا اگر یہ مارے جائیں تو فرمایا کہ جہنم میں جائیں. اچھا. کہنے لگے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے سچے رسول ہیں. تو کہنے لگے پھر یہ بتاؤ کہ یہ ابو جندل چیخیں مار رہا ہے اور ہم جو حالت دیکھ رہے ہیں، پھر اتنا گر کر ان معاہدے اور صلح کی شروط کو قبول کرنے کا کیا مقصد؟ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جواب تھا. کہنے لگے عمر، ہوا رسول اللہ، رسول اللہ محمد وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے. اب وہ چپ تو ہو گئے، لیکن پھر پریشانی نہیں گئی. پھر کن کے پاس گئے؟ سیدھے ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور یہی سوال کیے، ہم حق پر ہیں؟ کہا حق پر ہیں. یہ باطل پر ہیں؟ باطل پر ہیں. اگر ہم مارے جائیں تو جنت میں جائیں گے، شہید ہوں گے؟ ہاں. کہا جنت میں جائیں گے. یہ مارے جائیں تو جہنم کی آگ میں جلیں گے؟ ہاں جی. باطل پر ہیں، کفر پر ہیں. تو کہا پھر یہ شرطیں اتنی گر کر ان کو قبول کرنے کا کیا مقصد؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ کوئی زیادہ باس مباحثہ نہیں کیا. کہا عمر آنا رسول اللہ، عمر میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تم مانتے ہو نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. آنا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا. مطمئن ہو گئے، معاہدہ ہو گیا. واپس جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر ہیں، اونٹنی پر ہیں، اور آپ کی گردن نیچے جھک گئی.
پتہ چل گیا کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے والی ہے. آپ کے اوپر نزول وحی کی کیفیت یہی ہوتی تھی، آپ سواری پر بیٹھے ہوں، زمین پر بیٹھے ہوں تو آپ پر اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ آپ کی گردن بھی نیچے جھک جاتی اور سخت سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا. سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں یہ کیفیت دیکھ کر ڈر گیا کہ جو میں نے جرت کی تھی کہیں میرے خلاف کوئی آیات تو نازل نہیں ہونے لگی. اور جب آپ ماشاءاللہ اس کیفیت سے آپ نے اپنا چہرہ انور اونچا کیا تو آپ کے رخسار یہ سرخ انار کی طرح یہ اس طرح خوش تھے جیسے سرخ انار کے دانے بکھرے ہوتے ہیں. خوش تھے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ اے مسلمانوں تم سمجھتے ہو کہ ہم نے گر کر صلح کی، لیکن میں نے سارا کچھ اللہ کے حکم سے کیا. تو یہ گر کر صلح نہیں ہے، اللہ عز و جلال نے اس صلح کو فتح مبین بنا دیا. اور پھر دنیا نے دیکھا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے رسول اللہ مان لیا ہے، شہادت دے دی ہے، تو پھر آپ کی ہر بات آپ کی زبان سے نکلے ہوئے خواہ قرآن کے الفاظ ہوں، حدیث کے الفاظ ہوں، سنت کے الفاظ ہوں. اس لیے میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ کے پاس آ جائے، کوئی آپ کی سنت ہمارے پاس آ جائے تو ہمارے لیے تو وہ دل کی ٹھنڈک ہے، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارے تو دل کی روشنی ہے، ہمارے لیے تو وہ لذت اور راحت ہے. ہم تو ہر چیز کو قربان کر دیں اور کہیں سمعنا و اطعنا کہ ہم نے رسول اللہ کی بات کو سن بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے. سن بھی لیا. یہ الفاظ آج میں نے آپ کو یاد کروانے ہیں. محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو سن کر آدمی یہ سوچے کہ بات تو آپ نے کی ہے لیکن میری عقل نہیں مانتی، مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے ذرا پوچھ لینے دو، مجھے غور کر لینے دو کہ آپ یہ بات کر سکتے ہیں، میری تو عقل نہیں مان رہی. اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بات رسول اللہ کی ہے لیکن میری عقل اس کو مان نہیں رہی تو پھر وہ ابو جہل ہوتا ہے. اور اگر اس کی عقل میں بات نہ بھی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا اسی وقت کہہ دے تو اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. کیسے؟ آپ جب اسراء اور معراج سے واپس آئے، آپ بیٹھے ہیں بیت اللہ میں، بیٹھے ہیں پریشان ہیں. ابو جہل پاس سے گزرتے ہیں، کہتا ہے خیر ہے آج کوئی نئی بات آ گئی ہے. اس نے تو مذاق کیا نا نعوذ باللہ کہ کوئی نئی بات آ گئی آپ کے اوپر، کوئی نئی آپ کے اوپر وحی آ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور اٹھایا اور کہا ہاں کیا کہ آج رات میں بیت المقدس میں بھی گیا اور معراج پہ بھی گیا. اچھا پھر آپ صبح صبح آ بھی گئے؟ ہاں جی صبح صبح آ بھی گئے. کہا یہ بات میں اگر لوگوں کو بلاؤں تو بتاؤ گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤں، بلاؤ. اس نے تالی بجائی، جتنے بیت اللہ میں لوگ مجلسوں میں بیٹھے تھے سب کو بلا لیا. کہا اب ان کو بیان کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ بیان شروع کر دی. میں اس کی تفصیل نہیں بتاتا، میں صرف ابو جہل اور صدیق کی صرف علامت بتاتا.
یہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ عقل نہیں مانتے. ابو جہل نے بھی کہا عقل نہیں مانتے، عقل نہیں مانتے. ٹھیک ہے، ابو جہل کو موقع ملا تو بھاگا بھاگا سیدنا ابو بکر کے پاس چلے. کہنے لگے ابو بکر یہ بتاؤ، یہاں ذرا فرق دیکھنا. ابو بکر یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کو ہی تھوڑے سے حصے میں یہاں مکہ سے بیت المقدس بھی گیا اور پھر وہاں سے 7واں آسمانوں پہ بھی گئے اور پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا اور صبح میں ادھر ہی تھا، تو کیا خیال ہے؟ کہنے لگے غلط ہے، یہ تو 1 مہینے کی مسافت ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ غلط ہے. اس لیے کہ اس نے کہا تھا اگر کوئی یہ بات کرے، اگر کوئی یہ بات کہے، وہ دل میں تو بڑا خوش ہوا کہ اب میرا سوال آئے گا. کیوں جی؟ اب سوال آئے گا. اس نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ پھر کہ آپ کے ساتھی اور آپ کے پیارے دوست محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں رات ہی بیت المقدس بھی گیا، اوپر بھی گیا، پھر واپس بھی آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں. تو پھر ابو بکر کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر صحیح ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں پھر صحیح ہے. میں تو ان کی اس بات کو بھی مان لیتا ہوں کہ 1 سیکنڈ کے سینکڑوں حصے سے پہلے اللہ ذوالجلال عرش سے اوپر، وہاں سے ان کے اوپر فرشتہ جبرائیل امین پیغام لے کر آتا ہے. میں تو اس کو بھی مان لیتا ہوں. اگر وہ کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا اور ساری معراج کر کے واپس آ گیا تو یہ کیوں نہیں مانوں گا؟ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث اور سنت کو عقل پر، اپنی عقل پر، انسان کی عقل کیا ہے؟ یہ انسان کی عقل ہے، یہ کتنی کامل ہے، کتنی کامل ہے انسان کی عقل. اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا. انسان کو تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کون کون سی بیماری ہے، اور یہ فیصلے کرنے لگا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کو مان لینا، سمینا و اطانا کہہ دینا، آمنا و صدقنا کہنا، اس سے انسان صدیق بنتا ہے. اور اس کو خلاف عقل کہہ کر شک اور تردد کا اظہار کرنا، اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے ابو جہل بنتا ہے. آج کے دور کے سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، آج بھی ہمارا یہ دعویٰ ہے، اور پوری اسلامی تاریخ کے اندر بھی ہمارا یہ دعویٰ رہا اور کوئی اس کو جھوٹا ثابت نہ کر سکا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، آپ کی ہر حدیث وہ قرآن مجید کے مطابق ہے اور اس کے خلاف نہیں ہے، عقل کے خلاف نہیں ہے. کوئی معجزہ وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، اور آپ کی بتلائی ہوئی کوئی بات وہ پریکٹیکل سائنس اور طب کے علم جدید کے بھی خلاف نہیں ہے. یہ علم جدید کو حاصل کرنے والے تو کمزور انسان ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو خالق اور مالک کی بات ہے، جو کبھی ریسرچ کے میدان میں جھوٹی نہیں ہو سکتی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اسی طرح ہر مسلمان کا فرض ہے ابو جہل اور صدیق بننے کے لیے. کیسے بنے گا وہ ابو جہل اور کیسے بنے گا وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہ آپ کی حدیث سنا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتا دیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور صحیح بخاری سے نکال کر دکھا دیں.
اس کی سند محدثین کے طریقے پر ثابت کر کے سامنے رکھ دیں اور سارے محدثین اور امت مان رہی ہو کہ یہ قال رسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو پھر کوئی آدمی یہ کہے اچھا میں پھر اس کی تصدیق کر کے بتاؤں گا کہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا، میں کسی امام سے پوچھوں گا، میں کسی عالم سے پوچھوں گا، میں کسی اپنے مذہبی پیشوا سے پوچھ کر بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، ساری دنیا مانتی ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی جگہ پر موجود ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے جی میرے بڑے ایسے نہیں کرتے تھے، ہمارے مولوی صاحب ایسا نہیں کرتے ہیں، صرف میں ایک ہی بات کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے اور اس کو ماننے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کسی امتی کی تصدیق کی ضرورت ہے؟ کسی امتی کی تصدیق کی ضرورت ہے کہ اگر امتی کہے کہ یہ بات مان لو تو ہم مان لیں گے، اور اگر کوئی امتی کہہ دے کہ نہ یہ بات نہیں ماننی تو پھر ہم نہیں مانیں گے؟ تو پھر ہم نے محمد رسول اللہ کیوں پڑھا تھا؟ رسول اللہ کا معنی کیا تھا؟ وہ تو غیر مشروط اطاعت تھی آپ کی، وہ تو نجات کا راستہ تھا، وہ تو گمراہی سے بچنے کا واحد راستہ تھا، اللہ کی محبت کو اور جنت کو حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ تھا، اور وہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع کا راستہ تھا۔ میں چند سنتوں کا ذکر کرتا ہوں، چند سنتوں کا ذکر کرتا ہوں کہ ہم موضوع میں لکھا تھا گمنام سنتیں، گمنام، شاید ان کا یہ مقصد ہو کہ جو مشہور نہیں ہیں یا لوگوں نے چھوڑ دی ہیں۔ اور یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبھی گمنام نہیں ہوتی، اس کا حوالہ ہوتا ہے، اس کی سند موجود ہوتی ہے، اس پر عمل کرنے والے، اس کو بیان کرنے والے، یہ صحابہ کرام سے لے کر محدثین کے دور تک وہ سب لوگ اس کے گواہ اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ تو آگے میری اور آپ کی ناواقفیت اور جہالت ہے کہ ہم آپ کی سنت کو نہ دیکھ سکے، نہ پڑھ سکے اور نہ ہم عمل میں لا سکے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے۔ کیا سنت ہے؟ شاید آپ کہیں گے پہلی دفعہ سنا۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نئی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث میں لکھی ہوئی ہے، نئی بات تو وہ ہوتی ہے جو ہم نے گڑھی ہو۔ کیوں نہیں؟ ایک آپ کی سنت کو زندہ کرنے والا، ایک سنت کو زندہ کرنے والا، اس کو 50 آدمیوں کا ثواب ملے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا 50 آدمی کون سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، تمہارے دور کے 50 آدمی اس دور کے 50 آدمی نہیں ہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے، یہ جہالت کا دور ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ علم کا دور ہے، علم کا دور ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جہالت کا دور ہے کہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، پتہ نہ چل سکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کیسے ہوتی تھی، پتہ نہ چل سکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کیسے رکھتے تھے، آپ حج کیسے کرتے تھے۔ یہ میڈیا کے دور میں بھی احادیث کو نظر انداز کر کے اپنی باتیں لوگوں کو سنا کر آدمی یہ سمجھ لے کہ یہ علم ہے۔ نہیں، اگر علم ہے تو وہ قال اللہ اور قال الرسول ہے، اور اس کے علاوہ باقی جہالت بھی ہے، ضلالت بھی ہے اور گمراہی بھی ہے۔
ہم سب نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں گمنام سنتیں، یہ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں اور کتنے فیصد ہیں جو بے نماز ہیں؟ تو نماز پڑھنا آپ کی سب سے بڑی سنت ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا اس سے بڑی کوئی اور سنت ہے؟ کتنے فیصد ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی 90% ہیں بے نماز، کوئی کہتا ہے جی 80% بے نماز ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کر لیتے ہیں اور تعوذ پڑھتے ہیں، تو ہم نے چھوڑی ہوئی سنت کیا ہے کہ جو تعوذ نماز کے اندر سنت ہے وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس سنت کو اچھی طرح یاد کر لو۔ عام طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آگے قرات شروع کر دیتے، یہ سنت سمجھ لو۔ نماز کے اندر سنت تعوذ یہ 3 الفاظ شامل کریں: من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آپ آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں، التحیات پڑھا، درود شریف پڑھا، اس کے بعد عموماً بہت ساری مساجد میں نے سوال کیا کہ درود شریف کے بعد کیا پڑھتے ہو؟ تو کہتے ہیں جی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ یہ بھی گمنام سنت ہے کیا کہ درود شریف کے بعد رب اجعلنی، یہ نہ کسی حدیث کے اندر ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ کسی امام سے ثابت ہے۔ یہ ہماری نمازوں کے طریقے میں یہ رب اجعلنی اس میں آئی کہاں سے؟ جو سنت تھی وہ ہم نے چھوڑی۔ وہ سنت کیا تھی کہ جب تم تشہد سے فارغ ہو تو 4 چیزوں سے پناہ مانگو: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ سنت ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سنت عموماً کیا ہے؟ یہ چھوٹی ہوئی سنت ہے۔ یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سارے صحابہ کی سنت ہے کہ جب رکوع کو جاتے تو رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ سنت ہے، جیسا کہ امام بخاری نے لکھا، یہ تمام صحابہ کرام کی سنت ہے، تابعین کہتے ہیں، اور یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ یہ صرف سنت ہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا جاؤں، شاید وہ بھی گمنام آپ سمجھتے ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے اندر رفع الیدین 1 دفعہ کر لیتا ہے، وہ 10 انگلیاں اٹھاتا ہے، تو اللہ عز و جلال ہر انگلی کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ 1 دفعہ رفع الیدین کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آئیے اس سنت کو زندہ کریں۔ یہ سنت ہے جو چھوڑی ہوئی ہے، ہم نے چھوڑی ہوئی ہے کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے، اور مغرب کی اذان اور مغرب کی اقامت کے درمیان 2 سنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، جو صحابہ کرام نے پڑھی، جن کے پڑھنے کا آپ نے حکم دیا۔ اور یہ میں کہہ سکتا ہوں اس پوری دنیا کی سرزمین پر، ابھی پچھلے مہینے اللہ کی توفیق سے مجھے جانے کا موقع ملا دعوت اور تبلیغ کے لیے، یورپ اپنا UK میں گزار کر آیا۔ اگر یہ سنت زندہ ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی سنت زندہ ہے، تو یہ صرف اور صرف
اہل حدیث کی مسجد کے اندر زندہ ہے اور ہمیں کہیں یہ سنت آج بھی نظر نہیں آتی. خوش قسمت ہے وہ لوگ جو ان سنتوں کو زندہ رکھتے ہیں. میں ایک اور سنت آپ کو بتانے لگا ہوں جو ہماری مساجد کے اندر بھی متروک ہو چکی ہے اور شاید عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ عشاء کے فرضوں کے بعد 4 سنت ادا کرنا. عشاء کے فرضوں کے بعد کتنی سنتیں ہیں جی؟ 4 تو میں نے کہا تو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کتنی پڑھتے ہیں جی؟ آپ 2 پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 بھی سنت ہے، 2 پڑھنا یہ بھی سنت ہے، لیکن ہر روز 2 ہی نہ پڑھا کرو، 4 بھی پڑھ لیا کرو. 4 سنت پڑھنا یہ سنت بھی ہے. کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک فضیلت بھی ہے. سنت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ اور میری خالہ جان سیدہ میمونہ کے گھر میں آپ کے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ کیا. آپ نے عشاء کے فرضوں کے بعد 4 رکعت سنت ادا کی. 4 رکعت. کرام فرماتے ہیں کتنے؟ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں کہ جو شخص عشاء کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں ایک سلام سے یعنی اکٹھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ عز وجل اس کو لیلۃ القدر کی 4 رکعتوں کا اجر عطا فرما دیتے ہیں. لیلۃ القدر تو آپ تلاش کریں گے نا آپ انشاءاللہ، لیکن ہر روز ہی آپ 4 رکھتے ہیں تو لیلۃ القدر کا ثواب لے لیا کریں، سارا سال لیں. جو شخص 4 سنتیں 4 رکعت پڑھتا ہے ایک سلام سے اکٹھی 4 رکعتیں پڑھ لے فرض عشاء کے فرضوں کے بعد، وہ اس کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے جس طرح اس نے لیلۃ القدر کو 4 رکعتیں پڑھی ہوں. جنازے میں میں صرف ایک سنت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جنازے میں بھی ایک سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور آپ اس کو شاید گمنام سنت سمجھتے ہوں گے. جب میت کو دفن کرنا، میت کو لحد میں قبر میں اتارنا ہو تو متروک سنت گمنام وہ کیا ہے کہ میت کو اتارنا چاہیے. قبلہ کس طرف ہے؟ یہاں سے ادھر قبلہ ہے. اچھا ادھر قبلہ ہے، ادھر قبلہ ہے. اور میت قبر کیسے ہوتی ہے؟ ایسے ایسے ہوتی ہے نا. ادھر قبلہ ہے اور قبر ایسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ایسے ہوتی ہے قبر، ایسے ہوتی ہے. آپ نے میت کو قبر میں اتارنا ہے تو میت کو کہاں رکھتے ہیں؟ کیا بزرگو؟ قبلے کی طرف، اور وہاں سے پھر قبر میں اتار دیتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. سنت کیا تھی جو گمنام ہو گئی اور سب نے گمنام کر دی، سب نے کر دی. سنت یہ تھی کہ آپ میت کو قبر کے پاؤں کی طرف، جب یہاں اس طرح قبر ہوگی تو سارے اس طرف ہوتے ہیں، قبلہ ادھر ہے، سارے اس طرف ہوتے ہیں اور پاؤں اس طرف ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں. تو سنت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں بلوغ المرام سے لے کر، میں نے ایک میت کو دفن کرتے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں لوگوں کو یہ سنت سکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بڑے عالم تھے ہمارے، کہنے لگے ادھر لاؤ 4 پائی ادھر. میں نے کہا ادھر نہیں لاؤ، ادھر لاؤ. کہنے لگے آپ صاحب یہ کہاں لکھا؟ میں نے کہا بلوغ المرام سے لے کر تو ابو داؤد تک تو ہم بچپن سے سارا کچھ پڑھتے رہے، آپ بھی پڑھاتے رہے. کہتے ہیں ہمیں تو بھول گیا ہے. تو میں نے کہا یہ حدیث تو بلوغ المرام کے اندر لکھی ہے. کیا کہ سنت یہ ہے کہ میت کو قبر کے پاؤں کی طرف سے قبر میں داخل کریں. من قبل رجلی القبر، پاؤں قبر کے پاؤں کی طرف سے میت کو داخل کریں، اور لحد میں وہ لوگ اتاریں کہ جو غسل واجب ان کے اوپر نہ ہوا ہو.
ये सुन्नत भी मतरूक है। बहुत सारी सुन्नतें हैं जो हमने अपनी जहालत की वजह से छोड़ी हैं। खुलासा मेरे दर्स का यही है कि जन्नत का रास्ता, हिदायत का रास्ता वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका तरीका वो कुरान है, सही बुखारी है, हर हदीस है, हर आपकी सुन्नत है। और गुमराही से बचने का तरीका भी सिर्फ यही है। अल्लाह की मोहब्बत का तरीका भी सिर्फ और सिर्फ यही है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम आपकी बातों को पहचानें और पढ़ें, और जब आपकी बात का पता चल जाए, सुन लें, तो फिर हम अबू जहल न बने बल्कि सिद्दीक बनकर समेना व अताना आमन्ना व सद्दक़ना। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। लो यार, ख़त्म हो चुका है बयान और अभी हम लोग निकलने लगे हैं बाहर। सोया तो नहीं? पक्की बात है।